सबक ये देखो उर्दू ज़बान हमारी ज़ुबान उर्दू तीसरा है हिस्सा और सबक नंबर 6 है वर्जिश। आज हम वर्जिश के बारे में पढ़ते हैं। वर्जिश तवानाई, बरअक्स, ज़ोर करना, महदूद, फ़न, खिताब, मरकज़, इमदाद, गुनूदगी, गिरोह। वर्जिश सेहत के लिए ज़रूरी है। इससे जिस्म मजबूत होता है और हर आदमी हर वक्त अपने को ताज़ा और चाक पाता है और अपने अंदर एक तरह की तवानाई महसूस करता है। जो लोग वर्जिश नहीं करते उन पर हर वक्त सुस्ती और काहली सवार रहती है। उसका दिल किसी काम में नहीं लगता और हाथ पैर टूटते हुए महसूस होते हैं और उनके जिस्म में ताकत भी नहीं होती। ऐसे लोग मेहनत का काम नहीं कर सकते। अगर कभी इत्तेफाक से कहीं मेहनत करने का मौका आ जाए तो वो ज़्यादा नहीं रुक सकते या कोई वज़नी चीज़ नहीं उठानी पड़ जाए तो उनकी कमर झुक कर रह जाती है। वो किसी मौके पर भाग दौड़ भी नहीं कर सकते। बहुत जल्द उनकी सांस फूलने लगती है। उसके बरअक्स वर्जिश करने वाले लोगों की ना तो जल्दी सांस फूलती है और ना वो मेहनत का काम करने से थकन महसूस करते हैं और दौड़ने से तो उनमें ताजगी पैदा होती है। वर्जिश करने के लिए सुबह का वक्त सबसे बेहतर है। हर आदमी चाहिए कि वो सुबह नाश्ता से पहले खुले मैदान में जाकर कुछ दूर दौड़ कर वर्जिश कर ले। आजकल तो हुकूमत ने पार्कों में वर्जिश करने का सामान लगा दिया है, वहाँ पर वर्जिश की जा सकती है। पहले लोग वर्जिश पर बहुत ज़ोर देते थे। जगह जगह पर अखाड़े होते थे जहाँ लोग जाकर आपस में कुश्ती लड़ते थे और उस्तादों से दांव सीखते थे। उसका इतना रिवाज था कि हर मोहल्ले में एक अखाड़ा ज़रूर होता था जहाँ मोहल्ला के लड़के बूढ़े तक इकट्ठा होकर कुश्ती लड़ते और ज़ोर करते थे। अब कहीं कहीं सिर्फ चंद अखाड़े रह गए हैं और कुछ पेशावर लोग पहलवानी करने के लिए अपना जिस्म बनाते हैं और दांव पेच सीखते हैं और कुश्ती के मुकाबलों में शिरकत करके इनाम में रुपया कमाते हैं। हमारी हुकूमत भी कुश्ती के फ़न को तरक्की देना चाहती है और उसके लिए मुकाबला करा के जीतने वालों को खिताबात और इनाम देती है। आजकल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कुश्ती का खिताब भारत केसरी मेहरदीन के पास है। इस तरह पहले के लोग घोड़े की सवारी और तलवार और लकड़ी चलाना सीखते थे। इसमें भी वर्जिश होती थी और मौका पड़ने पर जान की हिफाजत भी कर सकते थे। ये फ़न भी अब सिर्फ थोड़े से लोगों तक महदूद होकर रह गया है। गर्ज वर्जिश से बहुत से फ़ायदे होते हैं। कबड्डी एक हिंदुस्तानी खेल जिसमें पाले बनाकर खेला जाता है। कबड्डी बोलकर आने वाले आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है। कबड्डी का मकसद भी वर्जिश है जिससे सांस लंबी हो जाती है, आदमी फुर्तीला हो जाता है। आजकल नए किस्म के खेल निकल आए हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी। इन सब की मकसद भी वर्जिश करके जिस्म को मजबूत बनाना है। नौजवानों को चाहिए कि वो इन खेलों को खेला करें ताकि खेल का शौक भी पूरा हो और वर्जिश भी पूरी हो जाए। इसीलिए हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इन खेलों का बाकायदा इंतज़ाम किया जाता है। हुकूमत की तरफ से वर्जिश का मरकज़ खोलने और खेल कूद के क्लबों के लिए इमदाद दी जाती है जिसका मकसद यही है कि मुल्क के बाशिंदों की सेहत ठीक रहे। आगे सबक नंबर 7
ہماری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے لیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ استاد کا ادب۔ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کئی دن سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے تھے، اس لیے میں سوچ رہی ہوں 2-3 سبق پڑھ دیتی ہوں آج۔ سبق نمبر 7۔ استاد کا ادب۔ خلیفہ، امتحان، شاباش، منادی، ہرکارہ، صدا، جہاں پناہ۔ پہلے مسلمانوں کے بادشاہ خلیفہ کہلاتے تھے۔ چنانچہ ہارون رشید ایک مشہور خلیفہ تھے۔ ان کے 2 لڑکے تھے، ایک کا نام امین اور دوسرے کا نام مامون تھا۔ ان دونوں لڑکوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد روزانہ آتے تھے۔ دونوں لڑکے استاد کا بڑا ادب کرتے تھے اور ان کے ہر حکم کو ہنسی خوشی بجا لاتے تھے۔ جب استاد آتے یہ دونوں شہزادے ادب سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور جب استاد سبق پڑھا کر جانے لگتے تو وہ دونوں ادب سے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن استاد نے سوچا کہ آج بادشاہ کے دونوں لڑکوں کا امتحان لینا چاہیے۔ استاد کی عزت واقعی اس کے دل میں ہے یا نہیں؟ اس کا خیال آنا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا، میرا جوتا اٹھا لاؤ۔ امین اور مامون دونوں شہزادے جوتا اٹھانے کے لیے دوڑ پڑے۔ امین نے مامون سے کہا، استاد نے جوتا لانے کے لیے مجھ سے کہا۔ مامون نے نہیں، جوتا اٹھا کر لانے کے لیے مجھ سے کہا۔ امین نے کہا، تم چھوٹے ہو، مجھے جوتا لے جانے دو۔ استاد کا اشارہ میری طرف تھا۔ مامون نے کہا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اگر یہ مان بھی لیا جائے تو استاد نے آپ ہی کو جوتا لانے کا حکم دیا ہے تو پھر بھی میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، چھوٹے بھائی کے ہوتے ہوئے بڑا بھائی جوتا اٹھا کر نہ لے جائے۔ دونوں شہزادے آپس میں دیر تک استاد کے جوتے اٹھا کر لے جانے کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے۔ آخرکار دونوں شہزادوں میں یہ طے پایا کہ ایک جوتا استاد کا اٹھا کر لے جائے۔ استاد نے دونوں شہزادوں کی دعائیں دی اور شاباش کہا۔ دونوں اپنی اپنی جگہوں پر ادب کے ساتھ بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرنے لگے۔ استاد کے جوتے اٹھا کر لے جانے کی خبر خلیفہ ہارون رشید تک پہنچ گئی۔ خلیفہ نے وزیر اعظم کو بلا کر حکم دیا کہ کل دربار عام ہوگا، آپ میری سلطنت میں منادی کرا دیجیے۔ وزیر اعظم نے خلیفہ کے حکم کے مطابق اعلان کرا دیا۔ دوسرے دن جب وہ دربار لگا، دربار میں آدمی کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ سبھی عہدیدار اپنی اپنی جگہوں پر باادب بیٹھے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید دربار میں تشریف لائے۔ سب لوگ ادب کے ساتھ دربار میں کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ شہزادے کے استاد کو بلا لاؤ۔ مولوی صاحب شہزادوں کو پڑھا رہے تھے۔ ہر کارہ خبر لے کر پہنچا اور کہا، آپ کو خلیفہ صاحب یاد کیا ہے، فوراً تشریف لے چلیے، اور شہزادوں کو بھی اپنے ہمراہ دربار میں لے چلیے۔ استاد نے جب یہ حکم سنا تو پیر تلے زمین نکل گئی۔ سوچا خیر نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کل کا واقعہ کی خبر خلیفہ کو ہو گئی ہے۔ چاروں ناچار شہزادوں کو لیے ہوئے دربار میں پہنچے۔ خلیفہ ہارون رشید مولوی صاحب کو دیکھ کر تخت سے نیچے اتر آئے اور ادب کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب ساری درباری بھی کھڑی ہو گئے۔ مولوی صاحب تخت کے پاس پہنچے، السلام علیکم کہہ کر شہزادوں نے بھی کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کی صدا اور دربار میں گونج اٹھی۔ خلیفہ ہارون رشید نے مولوی صاحب کی تخت پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی تخت پر بیٹھ گئے۔ خلیفہ نے اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہا، بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان کون ہے؟ درباری ایک زبان ہو کر بولے، جہاں پناہ آپ کے معلوم کوئی دوسرا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت وہ شخص ہے جس کا جوتا اٹھانے کے لیے 2 شہزادے آپس میں لڑتے ہیں۔ بچوں دیکھو استاد کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تم سب کا بھی فرض ہے کہ امین اور مامون کی طرح اپنے استادوں کی عزت کرو اور ادب کرو، ان کا ہر حکم بجا لاؤ۔ بے شک اللہ تعالی ہمارے استادوں کی بہت لمبی زندگی دیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 8، پنچایت راج۔ آگے حوالہ
سوری ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حوالے کو سبق نمبر 8 بھی آج ہی ہم لوگ پڑھیں گے، جیسے کہ لمبی ہو جا رہی ویڈیو لیکن پڑھتے ہیں۔ پنچایت راج، حوالہ، ریڈنگ روم، کتب خانے، زراعت، حرفت، فرائض، ذمہ داری، صوبہ، سیاسی مسلط۔ ہمارے ملک میں انگریزی کی حکومت سے پہلے گاؤں کے لوگ خود گاؤں کا انتظام کرتے تھے، لیکن انگریزوں نے اس طریقے کو ختم کر کے گاؤں کا انتظام بھی سرکاری افسروں کے حوالے کر دیا اور اپنے کچھ پٹھوں کو گاؤں والوں پر مسلط کر کے ظلم کرنے لگے۔ اسی لیے مہاتما گاندھی نے کہا کہ اصل ہندوستان ہمارے گاؤں ہیں، وہاں کا انتظام گاؤں والوں کے ہی ہاتھ میں پوری طرح سے رہنا چاہیے۔ اسی لیے جب ملک آزاد ہوا تو حکومت نے پنچایت راج کا قانون پاس کر کے گاؤں کا انتظام گاؤں والوں ہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ بے شک اب ہر گاؤں میں ایک گاؤں سبھا، 2000 سے کم از کم آبادی والے گاؤں کے کئی گاؤں مل کر اپنی گاؤں سبھا بنا لیتے اور معذور لوگوں کے علاوہ گاؤں کا ہر آدمی اس کا ممبر ہوتا۔ گاؤں سبھا کے الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے صدر اور نائب صدر ہوتے ہیں، اس کے 30 سے لے کر 51 تک ممبر ہوتے ہیں۔ گاؤں سبھا کے صدر اور نائب صدر ہی اس کے بھی صدر اور نائب صدر ہوتے ہیں۔ اس کا سیکریٹری صوبہ کی حکومت مقرر کرتی ہے، جو لوگ گاؤں کا انتظام کرتا ہے۔ گاؤں پنچایت گاؤں میں مدرسے، ریڈنگ روم اور کتب خانے کھولنے، علاج اور صفائی کا انتظام کرنے، زراعت اور صنعت کی ترقی کے لیے کوشش کرنے، سڑکیں اور پل بنوانے، میلے اور بازار لگوانے، گاؤں کی حفاظت کے لیے والنٹیئر تیار کرنے، تالابوں کو بیچنے اور پنچایت کی ملکیت کے درختوں وغیرہ کی دیکھ بھال کرنے کا کام کرتی ہے۔ گاؤں پنچایت ان کاموں کے لیے کچھ روپیہ حکومت سے حاصل کرتی ہے اور کچھ گاؤں والوں پر ٹیکس لگا کر روپیہ وصول کرتی ہے۔ پنچایت کے قانون سے لوگوں کو بڑی آسانیاں ہو گئیں۔ اب انہیں معمولی معاملوں کے لیے عدالتوں میں دوڑنا نہیں پڑتا، بلکہ گاؤں کے جھگڑے گاؤں کی عدالت پنچایت میں طے ہو جاتے ہیں۔ کئی گاؤں سبھا کو ملا کر ایک عدالت پنچایت بنائی جاتی ہے۔ اس عدالت کا سربراہ سرپنچ کہلاتا ہے، جو ہر جھگڑے میں یا تو خود دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کر دیتا ہے یا کچھ لوگوں کو پنچ مقرر کر دیتا ہے، جو معاملہ سمجھ کر کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح گاؤں والے تھانے کچہری کے دوڑ دھوپ سے بچ جاتے ہیں اور ان کے آپس کے چھوٹے موٹے سینچائی، لین دین، میڑ اور مار پیٹ کے مقدمے گاؤں میں ہی طے ہو جاتے ہیں۔ پنچایت راج کے اس طریقے سے جہاں گاؤں والوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہاں انہیں ذمہ داری سنبھالنے کا موقع بھی ملتا ہے اور اس کے قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کام کو سلیقے سے کر سکیں۔ اب یہ گاؤں والوں کا فرض ہے کہ وہ گاؤں پنچایت اور عدالت پنچایت کے لیے لائق اور قابل اعتماد لوگوں کو چنیں، جو سلیقے اور ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیں۔ عدالت پنچایت کا ہر تیسرے سال انتخاب ہوتا ہے۔ سیاسی طور پر گاؤں پنچایت بہت اہم ہے، اس لیے یہ گاؤں والوں میں بہت مقبول ہوئی اور سارے کام اسی کے مشورے سے ہوتے ہیں اور اس لیے تمام سیاسی پارٹیاں اس میں اپنے آدمیوں کو لانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ الیکشن کے موقع پر گاؤں سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس پارٹی کے صوبے میں حکومت ہوتی ہے وہ گاؤں میں بہت ووٹ حاصل کر لیتی ہے۔
صوبے کی حکومت نے ہر ضلع میں ایک ضلع بورڈ بنایا ہے جس کے نیچے بہت سے بلاک ہوتے ہیں۔ ہر بلاک سے ہر گاؤں والوں کو کھیتی کے لیے سستے اوزار، مفت ڈاکٹر اور کھاد اور ٹیوب ویل اور کنویں کھودنے کے لیے قرضہ دیا جاتا ہے۔ مدرسوں میں ماسٹر پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہ ضلع بورڈ خود دیتا ہے۔ صوبہ بھر کے ضلع بورڈ کی جانچ پڑتال کے لیے صوبہ کی حکومت میں ایک وزیر ہوتا ہے جو ہر وقت گاؤں والوں کی سہولت اور ترقی کے لیے حکومت میں کوشش کرتا رہتا ہے اور صوبہ کے خزانے سے روپیہ حاصل کرتا ہے۔ اسی نظام کا کرشمہ ہے کہ آج کل گاؤں ترقی کر رہے ہیں، وہاں شہر کے پختہ اور بلند عمارتیں دکھائی دینے لگی ہیں اور بہت سے گاؤں میں بجلی بھی پہنچ گئی ہے۔ پنچایت راج نے گاؤں والوں کو سمجھا بجھا کر فارم بنا کر کھیتی کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، جس کی وجہ سے کھیتی بھی بڑے پیمانے پر ہونے لگی ہے۔ میرا گلا اتنا دکھ رہا ہے لیکن میں سوچ رہی ہوں ویڈیو بنا لیتی ہوں کیونکہ طبیعت نہیں صحیح رہے گی تو آگے نہیں بنا پائیں گے۔ چاند پر عظمت و آبادی، سمت تاریک ویرانیاں نغمے۔ کسی دن چاند پر ہم لوگ بھی راکٹ سے جائیں گے، وہاں جا کر خدا کی عظمتوں کے گیت گائیں گے۔ یہ مانا چاند بھی ایک ریت کا میدان ہے لیکن کسی دن جا کے ہم اس ریت میں بھی گل کھلائیں گے۔ کسی دن چاند پر ہم لوگ بھی راکٹ سے جائیں گے۔ یہ مانا چاند پر اس وقت آبادی نہیں لیکن کسی دن ہم وہاں جا کر نئی بستی بسائیں گے انشاءاللہ۔ کسی دن چاند پر ہم لوگ بھی راکٹ سے جائیں گے۔ یہ مانا چاند پر ہر سمت ہے جوالا مکھی لیکن کسی دن ہم ان کی آگ کو جا کر بجھائیں گے۔ کسی دن چاند پر ہم لوگ بھی راکٹ سے جائیں گے۔ یہ مانا چاند اندر سے بہت تاریک ہے لیکن کسی دن ہم وہاں ایمان کے شعلے جلائیں گے۔ کسی دن چاند پر ہم لوگ بھی راکٹ سے جائیں گے۔ یہ مانا چاند پر ہر سمت ہے ویرانیاں لیکن کسی دن ہم وہاں اللہ کے نغمے سنائیں گے۔ کسی دن ہم چاند پر ہم لوگ بھی راکٹ سے جائیں گے۔ بے شک بہت لوگ جا بھی چکے ہیں چاند پہ۔ اب آگے تھوڑا سا پڑھ دیتے ہیں آدھا سبق نمبر 10۔ عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین بنو امیہ استعمال مطمئن، فضول خرچی، فضولیات، احتیاط۔ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے خاندان سے ہیں اور سلیمان بن عبد الملک جو خاندان بنو امیہ کا مشہور بادشاہ ہوا ہے اس کے بعد مسلمانوں کے امیر المومنین چنے گئے۔ آپ اس سے پہلے بہت عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے اور شوقین مزاج آدمی تھے۔ خوشبو اس قدر استعمال کرتے تھے کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ کافی دیر تک مہکا کرتا تھا۔ دوسرے شہزادوں کی طرح بہت قیمتی کپڑے پہنتے اور کافی فضول خرچی بھی کرتے تھے، لیکن امیر المومنین بن جانے کے بعد آپ نے ان سب فضولیات کو ختم کر دیا۔ سرکاری خزانے میں آپ اپنے لیے کچھ نہیں لیتے اور ویسے بھی ہر خرچ بہت احتیاط سے کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ رات کو بیٹھے ہوئے حکومت کا کام کر رہے تھے، کوئی آدمی ان سے ملنے کے لیے آ گیا۔ اس آدمی کو آپ سے حکومت کا کوئی کام نہ تھا تو آپ نے فوراً چراغ بجھا دیا اور کہا کہ مجھ کو کوئی حق نہیں اور اپنی ضروریت کے لیے عام مسلمانوں کے خزانے سے خریدے ہوئے تیل کو خرچ کر دوں۔ اسی طرح آپ نے اس وعدے پر پہنچنے کے بعد شان و شوکت کے وہ سارے طریقے ختم کر دیے جو ان سے پہلے دوسرے تمام بادشاہ کرتے چلے آئے تھے۔ آپ نے دربار کے شاعروں اور چاپلوس مصاحبوں کو خزانے سے انعامات دینا بند کر دیے۔ آپ کسی شخص کی مذہبی آزادی چھیننا پسند نہیں کرتے۔ آپ کا خیال تھا کہ اسلام نے ہر شخص کو مذہب کا معاملہ میں پوری طرح آزاد رکھا ہے، ہم اس کو پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک
عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے امیر المومنین گزرے ہیں۔ اب اس کے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کیونکہ میرا بہت گلا دکھ رہا ہے، معذرت کرتی ہوں، معذرت کے ساتھ۔ تھینک یو، جزاک اللہ ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔